नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, मुख्तलिफ़ तरबीती नशिस्तों में हमने मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात की है। आज की तरबीती नशिस्त में हमारा उन्वान मसले इल्म ग़ैब है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में ये दावा है कि आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, कोई और आलिमुल ग़ैब नहीं है। दौर हाज़िर में बाज़ लोग अल्लाह उनके अक़ायद की तस्हीह फ़रमाए वो गलत अक़ायद व नज़रियात के हामिल बन गए और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ और औलिया के मुतल्लिक़ ये नज़रिया रखने लग गए कि वो भी आलिमुल ग़ैब होते हैं। तो इस हवाला से चंद गुज़ारिशात जो हैं वो आज के इस प्रोग्राम में अर्ज़ करनी है। सबसे पहली और अहम बात ये है कि अव्वल तो बिला वजह के जो बहस मुबाहिसा होते हैं उनसे तो बहरहाल इज्तिनाब करना चाहिए, लेकिन अगर कभी बहुत शदीद ज़रूरत आन पड़े तो फिर हमारे पास कम अज़ कम दलाइल ज़रूर होने चाहिए ताकि हम अपने मौक़िफ़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और फ़रीक़ मुखालिफ़ को हम जवाब दे सकें। तो अगर कभी कोई बहस के ऊपर नौबत आ जाए तो सबसे पहले उन्वान का तयन एक बड़ी अहम चीज़ होती है। हमारे जो अहबाब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के इल्म ग़ैब के कायल हैं या औलिया के इल्म ग़ैब के कायल हैं, तो वो ये बात कहा करते हैं कि अंबिया को, औलिया को और ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी मा काना व मा यकून का इल्म हासिल है। जमी मा काना व मा यकून का मतलब ये कि आज तक जो कुछ हुआ है ये जमी मा काना, और आइंदा जो कुछ होगा ये व मा यकून। तो इस सब का इल्म जो है वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को हासिल है। तो मौजू का जिस वक़्त तयन करवाना हो कि बात किस पर करनी है, तो ये उनका जो दावा है वो जिस वक़्त बहस होने लगती है ना, तो इस दावे से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। बहस के दौरान वो जमी मा काना व मा यकून का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते ताकि दलाइल के मामले में जो है जिस वक़्त उनको परेशानी का सामना करना पड़े तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हालांकि असल दावा उनका होता है जमी मा काना व मा यकून का इल्म, लेकिन जब भी कभी बहस की नौबत आए तो वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बड़ा गुरेज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो बहस के लिए उनसे उन्वान मुतय्यन करवाएं कि भाई आपने बात किस पर करनी है। अगर बाज़ ग़ैब की बातों पर बात करनी है तो वो तो हम भी कायल हैं, फिर तो मामला ही कोई नहीं है कि अल्लाह अंबियाए किराम को ग़ैब की बड़ी सारी ख़बरें देते हैं और बड़ी सारी ख़बरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को दी और अंबिया ने उम्मत तक भी पहुँचाई, तो इसके तो हम भी कायल हैं। तो बाज़ ग़ैब जो है या इज़हार ग़ैब या इत्तला अलल ग़ैब उसके तो हम भी कायल हैं, लेकिन मामला ये है कि क्या जमी मा काना व मा यकून का इल्म दे दिया गया है अंबिया को, इसके हम कायल नहीं हैं। ये इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। दूसरा, उन्वान के अंदर ये तयन करवाना भी ज़रूरी है कि जो वो कहते हैं कि जमी मा काना व मा यकून का इल्म दे दिया गया, तो ये पूछा जाए कि दिया कब गया है। क्या जब नबी बने हैं उसी वक़्त से दे दिया गया है, या पैदाइशी दिया गया था, या वफ़ात के करीब दिया गया, कब दिया गया है? तो इस चीज़ का तयन भी जो है वो बड़ा अहम है।
اللہ اللہ۔ دیکھیں بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائشی جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل تھا، یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی بنے ہیں اس وقت جمیع ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا۔ حالانکہ ان کا ویسے دعویٰ جو ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ نبی بن کے آئے تھے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے، لیکن جس وقت اس موضوع پر ہم بات کرنے لگتے ہیں نا تو اس وقت پھر اس اپنے دعوے سے سرک جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر ایک نئی بات شروع کر دیتے ہیں کہ جب نبی بنے اس وقت نبوت جو ہے وہ علم دیا گیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل وفات کے وقت جو ہے وہ علم دیا گیا۔ اب اگر وہ کہے کہ پیدائشی علم دیا گیا تھا جمیع ما کان و ما یکون کا، یا جب نبوت ملی ہے اس وقت علم دیا گیا تھا، تو پھر ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بے شمار واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، دیگر انبیاء کی زندگی کے، وہ بے شمار واقعات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم غیب حاصل کوئی نہیں ہے، تو وہ سارے ہماری دلیل بنیں گے اور ان کے موقف کا رد کریں گے۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی بالکل وفات کے وقت علم دیا گیا ہے، تو پھر وہ اپنے حق میں کوئی حدیث یا آیت نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ جو آیت حدیث پیش کریں گے تو وہ تو وفات سے پہلے کی ہے، اور وفات سے پہلے تو خود تمہارا اپنا دعویٰ ہے کہ علم دیا ہی کوئی نہیں گیا، تو جس وقت علم دیا ہی کوئی نہیں گیا اس وقت کوئی آیت یا کوئی حدیث وہ کیسے جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہے کہ علم دے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہمیں قرآن حکیم سے دیکھنا ہے، اور قرآن حکیم بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے، ابھی اس کو رہنے دیں، ابھی رہنے دیں، بعد میں کریں گے۔ قرآن حکیم بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز ارشاد فرماتا ہے۔ شروع میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل اے نبی آپ کہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے۔ یہاں پر علم کا لفظ بھی آ گیا لا یعلم میں، اور غیب کا لفظ بھی آ گیا، تو دونوں چیزیں جو ہیں یہاں پر اکٹھی ذکر ہوئی ہیں، اور اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر اور قرآن حکیم کی ساری آیات مبارکہ کے اندر کسی بھی جگہ پر، کسی صحیح سند سے جو حدیث ثابت ہو، کسی بھی جگہ پر یہ دونوں لفظ آئے ہوں، علم بھی اور غیب بھی، اور ان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا کسی اور نبی کی طرف ہو یا کسی ولی کی طرف ہو، پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں نہیں ملے گا، نہ قرآن حکیم میں کہیں ملے گا، نہ ہی پورے ذخیرہ احادیث میں کسی صحیح سند سے ایسا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ علم اور غیب دونوں لفظ موجود ہوں اور نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو۔ جہاں بھی علم اور غیب دونوں لفظ آئے ہیں نسبت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہوئی ہے، باقی سب سے نفی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 123 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کے بندگی کر اور اسی کے اوپر بھروسہ کر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پر بھی عالم کا لفظ جو کہ علم سے ہے وہ بھی آ گیا اور غیب کا لفظ بھی آ گیا، اور نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا۔ یہاں پر آگے ایک لفظ آتے ہیں کہ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا،
مگر یہ کہ جو چنے ہوئے رسول ہیں تو ان کے تو آگے اور پیچھے جو ہے وہ چوکیدار جو ہے وہ مقرر ہیں، چوکیدار ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو الا من ارتضی من رسول ان کا لفظ آ گیا نا، مگر یہ کہ جو اس کے چنے ہوئے رسول ہیں، تو اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ پہلے کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو تو غیب کی خبر نہیں دیتے، لیکن جو چنے ہوئے رسول ہیں ان کو غیب کی خبر اللہ دے دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ آخر پہ جب میں ان کے اس جو ہے دلائل کا جواب دوں گا تو انشاءاللہ اس کا جواب میں عرض کروں گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس کے سوا غیب کی چابیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں پر تو غیب اور علم کا لفظ وہ بھی دونوں موجود ہیں، ان کی نسبت صرف اللہ کی طرف اور باقیوں سے نسبت کی نفی بھی، اور معاملہ اور زیادہ یہاں پر آگے بڑھا ہوا ہے کہ یہاں صرف غیب ہی نہیں بلکہ کہا غیب کی چابیوں تک کو کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، دیکھیں ایک مکان بند ہو نا اور تالا لگا ہوا ہو، اب چابی تو کہیں باہر ہوگی نا، تو چابی کا کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ چابی کدھر پڑی ہوئی ہے، اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے مکان کے اس کا تو صرف جو اندر گئے ہیں، جنہوں نے وہاں پر سامان رکھا ہے یا جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہوگا نا، لیکن چابی چونکہ باہر پڑی ہے تو اس کا تو کئیوں کو پتا چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر فرمانے کہ غیب کی تو چابیوں تک کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ غیب کا علم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، غیب کی چابیوں تک کے کسی اور کو علم کوئی نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ اس کی وفات آئے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت ہر نفس سے جو ہے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جانتا۔ جب ہر نفس کے متعلق یہ بات ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی تم سے پہلوں کی، قوم نوح و عاد و سمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور ان کی کہ جو ان کے بعد ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ کئی آیات مبارکہ جن میں اللہ کے علاوہ ہر ایک سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ اب میں بعض آیات مبارکہ وہ پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ سب سے بڑا دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور عالم الغیب ہیں، اور کوئی ہیں یا نہیں۔ تو اب میں خاص طور پر وہ آیات پیش کرنے لگا ہوں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ قیامت کے متعلق، قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے باقاعدہ سوال کیا جا رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود اس کا جواب اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا، بلکہ کہا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تجھے کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اللہ اللہ۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 42-43 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے وقت کہ وہ کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا، لیکن نبی تیرا کیا تعلق اس کے ذکر سے؟ یہ قیامت کا ذکر کہ کب قائم ہونی یہ صرف اللہ ہی سے متعلق ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی نبوت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50، اور یہ اس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت یہ بات کہلوا رہے ہیں
کہ کل اے نبی آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب یہاں پر غیب کا بھی لفظ ہے، علم کا لفظ بھی ہے، اور نفی کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں غیب کوئی نہیں جانتا۔ کہلوانے والا اللہ ہے، اللہ کہلوا رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ کیا معاذ اللہ اللہ نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ کہلوایا ہے؟ کیا معاذ اللہ نبی اکرم جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ تو اتنی صریح آیت ہونے کے باوجود یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو یہ انتہائی گھنونی بات ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہاں پر بھی علم اور غیب دونوں لفظ ہیں، اور اپنے سے نبی اکرم نفی فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بڑی ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، بڑی ساری خیریں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ تکلیف کا مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ پہنچنے والی ہے تو میں پہلے سے اس کا انتظام کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ ہم خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے غیب کی بات نہیں کہ سارا غیب آپ کو دے دیا، بلکہ غیب کی خبریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ساری خبریں اللہ نے دی ہیں، ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، لیکن اے نبی آپ جب تک ہم نے نہیں بتائیں آپ ان کو نہیں جانتے تھے، ہم بتا رہے ہیں تو تب آپ کو ان کا پتہ چل رہا ہے۔ وَلَا قَوْمُكَ، آپ کی قوم کو بھی نہیں پتا تھا، مِن قبل ھذا، اس سے پہلے۔ اور سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء کے اندر سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر تو کوئی اولیاء نہیں ہے نا، تو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے دشمنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ لا تعلمونہم، اے نبی آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی ان دشمنوں کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور خود جو ایمان والوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے منافق ہیں، ان کے متعلق بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں کہ کون منافق ہیں جو آپ کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، ایک لفظ اللہ رب العزت نے بار بار استعمال فرمایا ہے، اور وہ لفظ ہے کہ اے نبی تجھے کیا معلوم۔ اگر نبی عالم الغیب ہوں تو وما ادراکا، تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم۔ اگر نبی عالم الغیب ہیں تو اللہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، سورہ انفطار آیت نمبر 17 اور 18۔ وما ادراک ما الطارق، سورہ طارق کی آیت نمبر 2۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ قدر کی آیت نمبر 2۔ وما ادراک ما القاریہ، سورہ القاریہ کی آیت نمبر 3۔ وما ادراک ما ہی، سورہ القاریہ آیت نمبر 10۔ وما ادراک ما الحطمہ، سورہ حمزہ آیت نمبر 5۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، کتنی ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جو سب کے علم غیب کی، اللہ کے علاوہ سب کے علم غیب کی نفی کر رہی ہیں، اور پھر خاص طور پر بہت ساری آیات مبارکہ جو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کر رہی ہیں۔ اور قرآن حکیم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بعض اوقات عتاب آیا ہے۔ یہ عتاب کا لفظ جو ہے یہ خود حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، تو تب ہم یہ جرت کر رہے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔
ہمارے اردو محاورے میں عطاب کا لفظ جو ہے وہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عطاب عربی لفظ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ انبیاء کے لیے استعمال فرمایا ہے، تو اس لیے یہ اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں۔ عطاب کہتے ہیں پیار بھری ڈانٹ کو۔ ہمارا اردو میں عطاب جو ہے نا تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا وہ اذیت دی گئی ہے، تکلیف دی گئی ہے تو اس کو عطاب کہا جاتا ہے۔ نہیں، عربی کا عطاب یہ نہیں ہے، اردو کے عطاب میں اور عربی کے عطاب میں بڑا فرق ہے۔ عربی میں عطاب پیار بھری ڈانٹ کو کہا جاتا ہے، اور یہ پیار بھری ڈانٹ جو ہے یہ ہوتی صرف محبت کے لیے ہی ہے، یہ محبت ہی کا انتہا کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر بعض اوقات عطاب آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس معاملہ میں اللہ کی طرف سے عطاب آ جانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا ہی کیوں؟ اللہ اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو درگزر تو کر دیا۔ یہ تو اللہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو درگزر کر دیا، لیکن لما اذنت لہم، لیکن اے نبی آپ نے ان کو اجازت دی کیوں تھی؟ دینی نہیں چاہیے تھی، یہ مناسب نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ نے درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، لیکن مناسب نہیں تھا کہ آپ ان کو اجازت دیں۔ اللہ اللہ، شہد کی حرمت والا معاملہ بڑا معروف ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو حرام نہیں کہا تھا، صرف جو حضرت زینب کے پاس جو اس وقت شہد موجود تھا، صرف اس شہد کے متعلق کہا تھا کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کے اندر مغافیر کی بو کا جو ہے خدشہ پیدا ہو گیا، تو صرف اس شہد سے اپنے آپ کو روکا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک پرہیز کرنے پر بھی اللہ رب العزت نے عطاب فرما دیا کہ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام تو نہیں کہا تھا، صرف یہ ہے کہ جتنا کوئی پیارا ہوتا ہے نا، جتنا کوئی زیادہ قریبی ہوتا ہے، اس سے معمولی بھی ادھر ادھر کی ہوتی ہے نا تو لفظ ذرا زیادہ شدید استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عظیم اخلاق ہے، اس عظیم اخلاق میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے تیوریاں چڑھاتے ہوں یا منہ پھیرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا خیال آیا تھا نبی اکرم کے دل میں کہ اس وقت میں نے بڑے بڑے کافر وڈیروں کو الگ وقت دیا ہے، یہ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم اس وقت نہ آتا تو بہتر تھا، بس یہ دل میں تھوڑا سا خیال آیا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطاب آ گیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ تو میرے محترم احباب، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ عطابات جو ہے یہ کبھی نہ آتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے افعال کرتے ہی نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف واقعات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات عالم الغیب ہوتے تو درخت کا پھل کبھی نہ کھاتے۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات عالم الغیب ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے سفارش کبھی نہ کرتے، جس سفارش کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے شدید لفظ آگے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ ہیں کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بھی وہ جو 950 سال مارے کھا کھا کے اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اے میرے محبوب نوح، وہ چیز مجھ سے نہ پوچھ کہ جس کا تجھے علم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے علم کوئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں، نبیوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں اللہ تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ کتنے شدید لفظ استعمال ہو گئے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ اتنے شدید لفظ آ جانے ہیں تو کبھی بھی سفارش نہ کرتے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کے بڑے سارے کمالات ہیں۔ آتش نمرود کے اندر جو ہے وہ کودے ہیں، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہے، اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کیا ہے، بڑے سارے امتحان اللہ نے لیے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں جی عالم الغیب تھے، ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس آگ نے جلانا کوئی نہیں،
تو پھر کمال تو کوئی نہ ہوا. ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ بیٹے نے ذبح ہونا کوئی نہیں, تو پھر کمال تو کوئی نہیں نہ ہوا. ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں پر بیوی اور بیٹے کو میں الگ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن تھوڑی دیر بعد یہاں پر ایک قافلہ آ جانا ہے اور ان کا انتظام تو بڑے اچھے انداز میں ہو جانا ہے, پھر کمال تو کوئی نہ ہوا. تو نبی عالم الغیب ہوں تو نبیوں کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بڑے کمالات, ان کے اوپر گویا کہ آپ نے سیاہی پھیر دی. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ان امتحانات کے اندر 100% سے بھی زیادہ نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں, اور تم نے جو ہے ان کے کمالات کی انکار شروع کر دیا. فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات بچھڑا بون کے لے آئے ہیں. اللہ اللہ, فرشتے بھی بول نہیں رہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں بچھڑا ذبح کیا ہے, اس کا گوشت بنایا ہے, وقت تو کافی لگا ہے نا, تو فرشتے دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے ابھی تک حکم نہیں ہے کہ ابھی تم اپنا اظہار کرو, تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اور ان فرشتوں میں جبریل بھی موجود تھا جو پہلے بھی وہی لے کے آتا رہا ہے, لیکن جب ایک نئی شکل میں آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کئی سال پریشان رہے, رو رو کے آنکھیں تک ضائع ہو گئی. عالم الغیب ہوتے تو اس طرح ہوتے. اللہ اللہ. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نوجوان فرشتوں کو دیکھ کر نوجوانوں کی شکل میں تو وہ بھی پریشان ہوئے. عالم الغیب ہوتے تو پریشان نہ ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے کوہ طور پہ پہنچے ہیں, تو پہنچے کیسے تھے؟ راستہ بھول کے پہنچے تھے, کیونکہ مدین سے قاہرہ آ رہے تھے, اور مدین سے قاہرہ کے راستے میں تو کوہ طور آتا ہی کوئی نہیں, تو وہاں راستہ بھول کے پہنچے تھے. چلو یہ تو نبوت سے پہلے تھا, لیکن جس وقت ہجرت کی ہے, تو ہجرت جس وقت کی ہے ساری زندگی قاہرہ میں رہے ہیں, تو اتنا تو معلوم تھا نا کہ قاہرہ کے مشرق کی طرف بہت بڑا سمندر ہے, تو پھر ادھر ہی کیوں ہجرت کی ہے؟ دوسری سائڈوں پہ بھی تو جا سکتے تھے نا. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو سمندر ہے بحیرہ کلزم جو کہ مشرق کی طرف ہے, وہ تھوڑا آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو خیال یہ تھا کہ اس آگے اس جگہ سے گزریں گے کہ جہاں پر وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر بھی راستہ بھول کے سیدھا سمندر کے اوپر جا پہنچے. اور پھر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جب ملاقات ہوئی ہے تب بھی راستہ بھولے ہیں. حضرت اللہ رب العزت نے باقاعدہ جو ہے وہ نشان بھی بتلائے ہیں, دو بڑے, دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں اور مچھلی جو ہے وہ راستہ بنا جائے گی سمندر میں. یہ دو بڑے بڑے نشانات ہونے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب گئے ہیں تو آگے نکل گئے, کافی آگے نکل گئے. اگر عالم الغیب تھے تو اللہ کو نشان دینے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی نا, اگر عالم الغیب تھے. اور اگر عالم الغیب تھے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہتے ہی کیوں؟ جس وقت انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, تو اللہ نے کہا کہ نہیں, وہ حضرت خضر سے جا کے ذرا ملاقات تو کرو نا. عموماً لفظ جو ہے وہ خضر مشہور ہو گیا ہوا ہے, لیکن اصل تلفظ جو ہے وہ خضر ہے, حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ بار بار کیوں سوالات کرتے؟ اور پھر اس ملاقات کے اندر بخاری کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جس وقت کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں نا, تو کشتی کے اندر ایک چڑیا آئی ہے, کشتی کے اوپر آ کے بیٹھی ہے, اور اس نے سمندر سے ایک قطرہ اپنے منہ میں لیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ, میرا اور آپ کا مجموعی علم اللہ رب العزت کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا اس سمندر کے سارے پانی کے مقابلہ میں یہ جو ایک قطرہ لے بیٹھی ہے نا چڑیا, تو میرا اور آپ کا مجموعی علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام اس واقعہ میں بظاہر لگ رہا ہے نا کہ وہ تو بڑا زیادہ جانتے ہیں, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا مجموعی علم اس قطرے جتنا بھی نہیں ہے اللہ رب العزت کے علم کے مقابلہ میں. سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. معلوم ہوتا کہ اس وقت ہجرت کرنے سے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا تو کبھی ہجرت نہ کرتے. سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو ہدہد معلوم نہیں ہو رہا کدھر ہے, اور کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہیں کہیں بیٹھا ہے لیکن کسی اوٹ میں ہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا, یا پھر وہ یہاں موجود ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ یہاں موجود ہے, کسی اوٹ میں ہے یا موجود نہیں ہے.
ایک قریب بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے ملکہ سبا کا، تو اس کو بلقیس کا جو ملک ہے سبا کی قوم کا، تو اس پورے ملک کا ہی کوئی علم نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ سورج کی پرستش ہو رہی ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جب تک کہ ہدہد نے آ کے نہیں بتایا تو پھر عالم الغیب تو نہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ رب العزت نے 100 سال تک سلائے رکھا، لیکن 100 سال بعد، بلکہ وفات دیے رکھی، 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اتنا بھی معلوم نہیں، خود اپنی ذات کے متعلق اتنا معلوم نہیں کہ مجھے کتنا عرصہ وفات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بدر کی ساری رات رو رو کے دعائیں نہ کر رہے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیج دیتے ہیں ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے، معلوم ہوتا کہ بدبختوں نے وہاں ان سب کو شہید کر دینا ہے تو پھر کبھی بھی نہ بھیجتے، اگر جان بوجھ کے بھیجا ہے معلوم بھی تھا تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل میں شریک بن گئے۔ اللہ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے کہ عائشہ بے قصور ہے، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ غزوہ تبوک، اس کے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کچھ بکواسات کیے، حضرت زید ابن ارقم نے وہ سن لیے۔ حضرت زید ابن ارقم چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ بن ابی بڑی عمر کا، تو عبداللہ بن ابی قسمیں کھانے لگے، نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن زید ابن ارقم نے خود سنے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ارقم کو جھٹلا دیا اس وقت کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو ایک بڑا معتبر آدمی ہے اور اس کے حق میں کئی اس کے منافق ساتھی گواہیاں دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جھٹلا دیا۔ بعد میں یہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے واضح کر دیا کہ نہیں، زید سچا ہے اور وہ عبداللہ بن ابی بدبخت جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس وقت جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے بازیاں کرنے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو بعد میں قرآن حکیم نے مسجد زرار کا نام دیا۔ تو وہ جب مسجد بنائی گئی، ان لوگوں نے کہا کہ آ کے افتتاحی نماز آپ یہاں پر ادا کر دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ میں ابھی تو تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے تو یہاں پر میں نماز ادا کروں گا، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پھر پتہ ہوتا نا کہ یہ تو منافقوں نے بنائی ہے اور واپسی پہ میں یہ وعدہ پورا کوئی نہیں کر سکوں گا، بلکہ اللہ راستے میں مجھے حکم دے دیں گے کہ بندے بھیج کے تو اس کو تباہ کرو، اس کو ختم کرو اس مسجد کو۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو مجھ سے وہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے؟ تو بہرحال بہت سارے دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں نے اشارتاً ذکر کر دی۔ اب ان کے جو دلائل، صرف 3 ان کے اہم دلائل ہیں، ان کا تھوڑا سا رد جو ہے وہ کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو میں نے اپنے دلائل کے ذکر میں بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کی کسی کے اوپر اظہار نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جو رسول ہیں چنے ہوئے ان کے اوپر اظہار کر دیتا ہے، وہ یہ معنی لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نہیں ہے، یہ اگلے جملے سے متعلق ہے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں اللہ ان کی چوکیداری کرواتے ہیں، ان کے اوپر پہرے دار مقرر ہوتے ہیں، وہ اگلا جملہ اس سے متعلق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ پہلے سے متعلق ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو پہلے سے متعلق بنانا بہت بڑی گستاخی ہے، اس کو پہلے سے متعلق بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی آپ کہیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ کہیے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ یہ پہلے لفظ ہیں کہ قیامت کا علم اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ قیامت قریب آ لگی ہے
جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یا پھر ابھی اس کے اندر بڑی مدت ہے؟ تو پہلے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہہ کے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب، علم والا تو اللہ ہی ہے، غیب کو جاننے والا اللہ ہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو اظہار نہیں کرتا۔ اب آگے اگر الا من ارتضی من رسول، ان کا مطلب یہ ہو کہ لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں ان کو وہ اللہ بتا دیتا ہے، تو پچھلی آیت میں نبی اکرم کو تو بتایا کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ دیا کہ آپ کہیے کہ مجھے معلوم کوئی نہیں، تو نبی اکرم کو بتایا کوئی نہیں، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے کوئی نہیں ہے، پھر نبی اکرم کا درجہ وہ پیچھے چلا جائے گا اور کوئی اور آگے آ جائیں گے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو یہ الا من ارتضی کو پچھلے حصے سے ملانا یہ انتہائی درجے کی گستاخی ہے، اور یہ پتہ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ معاذ اللہ تھوڑا ہے، وہ اللہ کے چنیدہ رسول